बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ आज है 16 मार्च और दिन है सोमवार का। इसराइल अमेरिका ईरान जंग। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सिफारतकारी अब तक बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और उसने अपने आप को बचा कर रखा हुआ है, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों की यकतरफा स्टोरीज़ हैं, यकतरफा ख़बरें हैं। आलमी ज़राए ब्लाग इसके बिल्कुल बरअक्स नक्शा पेश कर रहे हैं और इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में जो इस वक्त सरासीमगी है, जो परेशानी है, वो काबिले दीद है, क्योंकि अभी इस वक्त भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया अलर्ट है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को चौकस किया गया है कि अपने आप को होशियार रखें, क्योंकि पाकिस्तान किसी वक्त भी पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है कि वो इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। उसकी रीज़न ये है कि जो हमें आलमी हुक्मरानों के आपस में राब्ते हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल इसके बरक्स है और ईरान के ख़िलाफ़ मुस्लिम ममालिक को लड़ने पर मुत्तहिद करने की कोशिश की जा रही है और बल्कि ये कहा जा रहा है कि तमाम अरब ममालिक, खलीजी मुल्क और उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, वो भी इस लड़ाई का अहम तरीन जुज़ बने। लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी क्यों नहीं हुई, उसकी वजह है कि अभी इख्तलाफात हैं। सऊदी अरब के अंदर इख्तलाफात हैं इस बारे में, कतर में इस बारे में इख्तलाफात हैं और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफात हैं। हुक्मरान चाहने के बावजूद वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे जो जनाब ट्रंप जो हैं उनको कह रहे हैं, और जो दरूने पर्दा मामला तय थे वो उस जानिब नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ईरान की जो मज़ाहमत है और फिर ईरान के साथ बाकी दुनिया इस लड़ाई से बिल्कुल अलग थलग हो गई है और चाइना और रशिया खुलकर सामने आ गए हैं। उसके बाद अब बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के दिन भी जो खबरें आ रही हैं, ईरान की जानिब से इसराइल पर मिज़ाइल हमलों की एक और लहर, और इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने आज भी अलर्ट जारी किया, लेकिन इसके बावजूद इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा और ईरान का इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सेंटर को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है और उसको निशाना बनाया गया है। इसराइल के खसूसी पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया, ये ईरानी फ़ौज का दावा है। और इसराइल के दिफाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर भी हमला किया गया, जबकि दूसरी जानिब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आज ड्रोन हमलों की जद में आ गया और उसको भी बंद करना पड़ा और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऑयल डिपो पे आग लगी हुई है और वहाँ का ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल करना पड़ा। दूसरी जानिब एक और बगदाद एयरपोर्ट पर भी आज दागे गए मिसाइल और वहाँ पे भी नुकसान पहुँचा, जबकि कल और आज 2 दिनों में ये बात रूसी मीडिया की तरफ से क्लेम की जा रही है कि अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो काफ़ी तादाद में हलाक हुए हैं और अमेरिका की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की गई। दूसरी जानिब इसराइल ने बैरूत को निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह करने का दावा किया है और इमरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने यह खदशा जाहिर किया है कि कोई बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या 9/11 जैसा करके उसका इल्ज़ाम ईरान पे थोपने की कोशिश की जाएगी। ये तो है वो मामलात जो कि इस वक्त चल रहे हैं और ईरानी मिसाइल हमलों से तेल अबीब के मुख्तलिफ मुकामात पर आज आग लगी हुई देखी गई और इसराइली हुक्काम ने भी इसको कन्फर्म किया कि आज भी ईरान के जो मिसाइल हैं वो इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ते हुए वो जाके इसराइल के अंदर तेल अबीब में गिरे हैं और उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। सऊदी अरब इसकी जद में है, कुवैत जद में है, कतर जद में है और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है यूएई और सऊदी अरब और कुवैत, ये 3 मुल्क उनको ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर जो रवाबित हुए हैं वो ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस वली अहद, उनका रब्ता हुआ है मोहम्मद बिन ज़ैद जो कि हुक्मरान हैं यूएई के, और उसके साथ ही मिस्री सदर जनरल सीसी के साथ मोहम्मद बिन सलमान का रब्ता हुआ। और अगर इन राब्तों का जो एक मजमूई ख़बर है वो ये चाह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुत्तहिद होकर कोई एक्ट किया जाए
اور متحد ہو کر ایران کو سبق سکھایا جائے، کیونکہ ایرانی حملوں کی اس میں مذمت کی گئی اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایران کے خلاف مؤثر آواز اٹھانے کے لیے اجتماعی رد عمل کا اظہار کیا جائے۔ یہ تو معاملہ ہے ایک طرف۔ دوسری جانب جو صدر ٹرمپ ہیں ان کو مسلسل ناکامی کا سامنا ہے، اور انہوں نے نیٹو سے مدد مانگی تھی، مغربی ملکوں سے مدد مانگی تھی، مسلم ممالک سے مدد مانگی تھی کہ وہ اس لڑائی کا براہ راست حصہ بنے، اور خاص طور پہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے جو ہے وہ متحدہ افواج جو ہیں وہ تیار ہوں۔ متحدہ افواج مختلف ملکوں کی 7-8 ملکوں کی بحریہ جو ہے وہ مشترکہ طور پہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دے، لیکن جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں آسٹریلیا نے انکار کر دیا، جاپان، فرانس، برطانیہ، اٹلی نے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپین، جرمن، کینیڈا اور برازیل نے بھی انکار کر دیا۔ ترکی انکار کر چکا ہے، اور کوئی بھی ملک اس وقت ایران کے خلاف اس لڑائی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے بغیر کسی اتھارٹی کے، بغیر کسی اقوام متحدہ کی منظوری کے اور بغیر کسی وجہ کے لڑی جا رہی ہے۔ یہ نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کا ذہنی تخیل تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اب ہو رہا ہے نقصان۔ اور محمد بن سلمان کی طرف سے اور محمد بن زید کی طرف سے جو بات سامنے آئی اس میں انہوں نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے خلاف ایران کی مذموم جارحیتوں کا تسلسل خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرناک حد تک بڑھنے کی نمائندگی کرتا ہے، اور کونسل کے ممالک اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تمام تر کوششیں جاری رکھیں گے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے تمام دستیاب صلاحیتیں فراہم کی جائیں گی۔ دوسری جانب ایک بار پھر امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس صدر ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ صدر ٹرمپ کو ابھار رہے ہیں کہ ایران پر بھرپور قسم کے حملے کیے جائیں، اور صدر ٹرمپ اس لڑائی سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن محمد بن سلمان صدر ٹرمپ کو اس لڑائی سے نکلنے نہیں دے رہے۔ تو اب پہلے بھی یہ خبر آئی تو سعودی حکام جو ہیں اس بارے میں ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو پھر اگر کراؤن پرنس اس لڑائی میں اسی طریقے سے شریک ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو طلبی ہے اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کی طلبی جو ہے سعودی عرب میں جو اچانک اور آنن فانن ہوئی، اور چند گھنٹے کا یہ وزٹ تھا، چند گھنٹوں میں چند منٹ محمد بن سلمان نے ان کو ملاقات کا موقع دیا اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ جو دفاعی معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کا اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ واقعتاً صدر ٹرمپ جو ہے وہ زیر اثر ہیں اور اس لڑائی میں محمد بن سلمان بھی جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کو بھی اس وقت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے پاکستان بھی، اور پاکستان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی ہمت پکڑیں اور آ جائیں۔ جبکہ دوسری جانب سعودی عرب میں ایران کے جو سفیر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سعودی عرب میں پچھلے دنوں ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، ڈرون کے حملے ہوئے ہیں، میزائل حملے ہوئے ہیں، وہ ایران نے نہیں کیے، بلکہ جو شاہد میزائل ہے انہوں نے کہا کہ شاہد ایرانی ساختہ ڈرون جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ تھے، وہ جعلی تھے، رنگ روغن کیے ہوئے تھے، یہ کسی اور ملک کی شرارت ہے۔ اور اس خبر کو اگر دیکھا ہے پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران صرف امریکہ اور صہیونی ادارے کے اہداف، مراکز اور مقامات پر حملہ کرتا ہے، اور سرکاری بیان جاری کر کے یہ بھی کہا گیا کسی بھی جگہ کو سرکاری سول سائٹ کو ہم کسی بھی صورت میں نشانہ نہیں بنا رہے، اور اگر ہم بنائیں گے تو اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گے، لہذا وہ بھی نکل گئے ہیں۔ اور برازیل کے صدر کی طرف سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم صدر ٹرمپ سے ہدایات
نہیں لیں گے، اور ہم بچے نہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم جنگ میں داخل ہوں اور اسپین کو کھانے پینے کی اشیاء برآمد کرنا بند کر دیں، لیکن ہم اسے انکار کرتے ہیں اور اسپین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور دنیا زیادہ ترقی یافتہ ہو چکی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے ایران پر حملوں میں اب تک ایران اور لبنان کے حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 25 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں جی۔ پروپیگنڈا کی دنیا بھی سرگرم عمل ہے جی، اور اسرائیل نے کچھ فوٹیج جاری کی تھی تو اس کو ایرانی حملوں پر اسرائیلی بکھلاہٹ کا وہ کہتے ہیں جی شکار ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے 2025 میں جو ایران کی کارروائی کی فوٹیج تھی اسے پوسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو لے کر روسی ٹی وی نے اس بارے میں یہ ان کا بھانڈا پھوڑا ہے، اور روسی ٹی وی نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی پوسٹ کی گئی فوٹیج کا پوسٹ مارٹم کر دیا، اور اسرائیلی فوج نے سوشل میڈیا پر 2025 میں کہ جو ویڈیو تھی اس کو تازہ ویڈیو کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بنائی گئی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ 2025 کی تھی، یعنی کہ پچھلے سال جو لڑائی ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی، یہ وہ فوٹیج ہے۔ جبکہ امریکہ کے جوہری سپر کیریئر جیرالڈ فورڈ پر بھی آگ لگنے کا اعتراف کر لیا ہے، اور روسی ٹی وی نے کہا ہے کہ یہ آگ لگی ہے اور اس پہ حملہ ہوا ہے۔ اب جائزہ لیتے ہیں جی اس ساری لڑائی کا اور ساری جنگ کا پاکستان کی داخلی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو حکمران کلاس ہے اور حکمران خاندان ہے اس کی تو کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی، اور وہ تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو ان کی طرف سے حکم آتا ہے اور جو کچھ کرنا ہے وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے کرنا ہے، ہم تو اردلی سرکار ہیں، ہم اس کی تابعداری کرتے رہیں گے۔ اس ساری صورتحال میں جہاز بھی واپس لوٹ چکا ہے ویانا سے، اور ابھی تک یہ معمہ ہے کہ وہ جہاز ویانا میں کیا کرنے گیا تھا اور اتنے دن ویانا میں کھڑا کیا کرتا رہا، اس میں کون سوار تھا، واپسی پہ کون آیا، اور واقعتاً وہ طبی معائنے کے لیے گیا تھا یا پھر اس کی ریزن کوئی اور تھی، اور اس جہاز میں کیا کچھ ویانا لے جایا گیا اور اس کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور یہ واپس تو آ گیا ہے، لیکن عظمہ بخاری پنجاب حکومت کی سینئر ترجمان اور ان کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری ترجمان جتنے بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جہاز کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں سنائی گئیں، جتنی بھی خبریں دی گئیں، وہ اب ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن اس جہاز نے 2-3 باتیں بڑا کلیئر کر دی ہیں، اور خاص طور پہ آج پھر نواز شریف صاحب کا جو نیب نے ایک اور مقدمہ بند کرنے کے لیے بھی کہا تھا، اور اس پہ بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا، یقیناً وہ کیس بھی بند ہو جائے گا، اور شریف خاندان جو ہے وہ اپنے لیے وفائد اکٹھے کر رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ فوج پر گر رہا ہے۔ اور اب اطلاعات جو آ رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی گئی، اور اس کا کچھ حصہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جبکہ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ سوچا جا رہا ہے، ڈیل آفر کرنے سے پہلے ظاہر ہے غور و خوض کیا گیا ہے، اور غور و خوض کرنے کے بعد ہی یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ یہ بات بڑی تقویت پکڑتی جا رہی ہے، یہ سوچ کہ اس رجیم کو اب فارغ کر دینا چاہیے، اور اس رجیم کے ساتھ ناجائز حکومت کے ساتھ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور حالات بے قابو ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو پریشر آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، اتحادیوں کی طرف سے کہ جناب آئیں اور آ کے اس لڑائی میں حصہ لیں اور اس ایران کے خلاف متحد ہو کر حملہ کیا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اب عمران خان صاحب کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور جو جال عمران خان کے لیے بچھایا گیا تھا، جو گڑھے عمران خان کے لیے کھودے گئے تھے، اب ان گڑھوں میں یہ خود ایک ایک کر کے سارے گرتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں تاکہ وہ خود محفوظ رہ سکیں، اور شاید اسی لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 1 سال کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر بھی آ جائیں، اپنی پالیٹکس بھی کریں، اور ہم آپ کو الیکشن بھی دے دیں گے، اور ایک نیا الیکشن کمیشن بھی دے دیں گے، اور الیکشن جو ہے وہ سرکار کی طرف سے جو بات کی گئی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ سرکار عاصم سرکار جو ہے وہ 1 سال کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، اس سال کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں اور اگلے سال کے شروع میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں عمران خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری گلو خلاصی کی جائے، اور ہمیں کلین چٹ دے دی جائے، ہمیں NRO دے دیا جائے، اور ہم آپ کے ساتھ
تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کو اقتدار کے ایوانوں میں واپس بھی بھیج دیں گے۔ یہ معاملہ ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ عاصم منیر صاحب کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ جناب نقوی صاحب کی طرح، محسن نقوی اور مریم صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجہ سے یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اسی لیے آج اس وقت محمد بن سلمان، عاصم منیر صاحب، صدر ٹرمپ، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور محسن نقوی صاحب سارے کے سارے ان ٹربل ہیں، اور یہ اتحاد جو ہے یہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں جو ان سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔